करता हूँ फराज के इस शेर के साथ। सफ़र शौक़ हो या मंजिल गम, सफ़र शौक़ हो या मंजिल गम, कोई हंगामा उठा कर गुजरो। तो आज के इस मुज़ाकरे से और इस मुशायरे से मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हंगामा अफसर साहब बर्पा करके ही रहेंगे। साहब, आज जो मेरे शुरका हैं उनमें मैं दावत दे रहा हूँ अपने मोहतरम प्रोफेसर सलीम मोहिद्दीन साहब को। प्रोफेसर सलीम मोहिद्दीन साहब सदर शोबा उर्दू शेवाजी कॉलेज हैं और हमारे आज के मेहमान खुसूसी भी हैं। उर्दू अदब में इनकी खिदमात बेपनाह हैं। 6 किताबें इनकी आ चुकी हैं, कई अवार्ड हासिल किए हैं, ख़ास तौर से जिसमें उर्दू साहित्य अकादमी का अवार्ड जो कि एक नामवर अवार्ड है, और साहिर लुधियानवी अवार्ड आपने हासिल किया है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया भर के कई उर्दू रसाइल और जराइद में आपके मज़ामीन और कलाम शाया होते रहते हैं। मैं प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ साफ है? जी जनाब, आपकी आवाज़ आ रही है बेशक। भाई, मैंने कोई पेपर तो तैयार नहीं किया है, और मेरा जो पिछले मज़ाकिरों के जो तजुर्बा है वो ये है कि आप बड़ी मेहनत से मकाला तो लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने 3 या 4 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मैंने कुछ खास नुकात जमा किए हैं उर्दू के हवाले से और उर्दू में मज़ाहिरी अदब के हवाले से। एक तालिब इल्म के तौर पर मुझे ये लगता है कि मज़ाहिरी अदब की जो आम तारीफ होनी चाहिए वो कुछ इस तरह हो कि भाई मुरोविजा जो रसूम और रिवाज हैं उन पर सवाल उठाए जाएं, या किसी नाइंसाफ़ी की वजूहात को तलाश किया जाए अदब के हवाले से। निज़ाम की जानिब से पेश किए गए नज़रिए या तारीख़ या जो ठोस चीज़ें होती हैं उन पर सवाल उठाए जाएं, उन पर तनक़ीद की जाए, या हुक्मरानों की सियासी नाक़िबत अंदशियों पर सवाल कायम किया जाए। अच्छा, तासुब, किसी भी किस्म का तासुब हो, ज़ुबान, नस्ल, रंग, फ़िरक़े की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ हो, और सबसे अहम बात कि जो राइज बयानिया होता है, जो प्रेजेंट नैरेटिव होता है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए, एक नया नैरेटिव पेश किया जाए। वैसे बुनियादी तौर पर जैसे कि अज़हर अफसर साहब ने बताया कि अदब बजाते खुद एक मज़ाहमती अमल है। आप अपने आप को डिफरेंट कर लेते हैं। आप जब अदब के हवाले से दुनिया के सामने आते हैं एक शायर, अदीब के तौर पर, तो आप खुद अपने आप को डिफरेंट करते हैं। तो ये खुद एक मज़ाहिमत है। और ये है कि अगर आप अपने अतराफ से, अपने माहौल से अपने आप को मुताबिक नहीं कर पाते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपके अंदर इज़हार की एक ललक पैदा होती है, और वो ललक, वो जो तख्लीक़ के तौर पर सामने आती है, वो एक मज़ाहिमत है। तो ऐसा देखा जाए तो सारा अदब ही मज़ाहिमती अदब होता है, यूँ देखा जाए तो। मुझे अपने मरहूम उस्ताद क़मर इक़बाल का एक शेर याद आ रहा है कि अपने ही नगर की गलियों में जब गैरों जैसा हाल हुआ, अपने ही नगर की गलियों में जब गैरों जैसा हाल हुआ, इक़बाल मोहम्मद खान से कोई एक रोज़ क़मर इक़बाल हुआ। तो वो दोनों तरह पढ़ते थे। इक़बाल मोहम्मद खान से कोई चुपके से क़मर इक़बाल हुआ भी कभी पढ़ते थे वो। तो ये एक रवैया डेवलप होता है आपके अंदर मेरे नज़दीक। और एक कन्फ्यूजन जो हम करते हैं उर्दू के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया के दूसरे ज़ुबानों में ये इस तरह की कन्फ्यूजन आपकी आवाज़ म्यूट हो गई। एहतिजाज में मतलब शायद उसको प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस, हम इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते। अगर ऐसा देखा जाए तो फिर हमारे पास आज के मुशायरों में जो पढ़ी जाने वाली शायरी है, जिसका एक ख़ास वो है कि ज़िले इलाही के नाम से, अब ज़िले इलाही तो है नहीं, लेकिन ज़िले इलाही के नाम से कहा जाएगा, वो मज़ाहिमत अदब नहीं, वो एक एहतिजाज की एक मामूली सी शक्ल है, हो सकती है मेरे नज़दीक। दूसरा ये है कि भाई अफसर भाई ने बहुत कुछ कवर कर लिया है।
کہ اردو کا پہلا کیا بولیں گے مزاحمت کی ادب کا، اور مثال کے ساتھ کہ جعفر زٹلی. تو جعفر زٹلی جو ہیں ظاہر ہے ان کی جو اگر آپ کلیات پڑھیں تو اس میں مزاحمت ایک پوری طرح ایک رویے کے طور پر سامنے نہیں آتی. انہوں نے بہت ساری چیزیں کی، لیکن میرے نزدیک مزاحمت ایک رویہ ہوتا ہے اس میں، اور یہ رویے کی شکل میں ہمارے پاس بہت ابتدا سے موجود ہے. آپ اگر ہمارا رسائی ادب اٹھا کر دیکھیں، مرثیہ مزاحمتی ادب کی سب سے عمدہ مثال ہے. ہاں، احتجاج نہیں ہے لیکن مزاحمت پوری طرح موجود ہے، اور ایک رویے کے طور پر. اور رسائی ادب میں اگر آج بھی کوئی مرثیہ نگار مرثیہ لکھتا ہے تو وہ مزاحمت کی ایک دم اعلیٰ شکل ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ میں نے نیٹ پہ کھنگالنے گیا تو مجھے ہمارے پاس کی جو اردو کی تاریخ کی مزاحمت کی ادب میں بہت ساری چیزیں ملی. اس کے اندر ہمارے جو ہے تو جعفر زٹلی سے کہ ناصر خاتم سبھی کے اشعار بھی ملے. ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دل ملک انگریز میں رہنے سے تنگ ہے، یہ ہے ناصر. دل ملک انگریز میں رہنے سے تنگ ہے، رہنا بدن میں روح کا قید فرنگ ہے. پوری مزاحمت ہے. ہاں، یہ اس میں کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے، احتجاج والا نعرہ نہیں. اور دوسرا حاتم کے پاس ہے، یہاں کے قاضی و مفتی ہیں رشوت خور، یہاں کے دیکھ لو سب اہلکار ہیں چور. اچھا، میری نظر میں نذیر اکبر آبادی کی جو شاعری ہے اور جس پہ ہم کو لگتا ہے، مطلب ہم نذیر اکبر آبادی سے تو ہم نے اتنی ناانصافی کی کہ ان کو مطلب ہم نے مین اسٹریم میں آنے سے بھی کئی دن روک کے رکھا. لیکن اس کی اپنی صلاحیتیں تھی، ان کی اپنی تخلیقی جو جولانی تھی کہ ہم روک نہیں پائے. لیکن نذیر اکبر آبادی کی پاس بہت ساری نظمیں ملتی ہیں. دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. یہ ایک رویے کے طور پر نذیر اکبر آبادی کے پاس ہم کو مزاحمتی ادب ملتا ہے. اور اچھا، محمد رفیع سودا جو قصیدہ ہے تہذیب کے روزگار، گھوڑے کی جو حجو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ہمارے اس وقت کے معاشرے پر، اس وقت کے پورے سماج پر ایک گہرا طنز ہے. دوسری بات یہ ہے، اچھا رویے کے طور پر ہمارے پاس کہیں کہیں ہمارے بڑے اہم شعراء کے پاس، میر سے لے کے غالب تک سبھی کے پاس مل جاتی ہے. رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. تو ہم کو بس یہ ہے، جعفر زٹلی سے ہم نے شروع کیے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھی کہ ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جعفر زٹلی تو شہید ہوئے، اس لیے ہمارے مزاحمتی ادب کا ایک کردار کے طور پر ان کا نام جانا جائے گا. لیکن ایک اور ہستی تھی، ابراہیم جلیس. ان کی جو نثر ہے تو مزاحمتی ادب کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. اچھا، وہ یہاں رہے اور جب یہاں سے پاکستان گئے، یہاں ان کی کتابوں پر بین ہوا، لیکن پاکستان پہنچے، وہاں جانے کے بعد کتابیں تو چھوڑیے، وہ خود جیل کی ہوا کھانے لگے. ہمارے پاس آج بھی نئے لکھنے والوں میں مجھے چند نام خاص طور پر یاد آتے ہیں. مشرف عالم ذوقی کی نثر اگر آپ پڑھیں گے، کتابیں اگر آپ پڑھیں، ایون افسانے بھی آپ پڑھیں گے، مزاحمتی ادب ایک رویے کے طور پر ان کے پاس موجود ہے. مزاحمت پوری طرح، بالکل اسی طرح جیسے مراٹھی میں دلت ادب ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بہت کم ادیبوں میں یہ رویہ ہے، لیکن کچھ نئے ادیب جو غضنفر ابھی تک نثر کے حوالے سے جانے جاتے تھے، لیکن پرسوں انہوں نے ایک مصنوی لکھی، مزاحمتی پورا پہلوات اس میں آپ کو ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑے سے وہ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے رویے کے طور پہ کیسے ڈیولپ ہونا چاہیے مزاحمت کو، کہ اگر آپ ایک مطلب منصفانہ سماج کے قیام کے لیے یا منصفانہ سماج میں منصفانہ اقدار کی بحالی کے لیے آپ مسلسل اپنے قلم کو اگر جنبش دیتے رہیں، آپ کا قلم مسلسل ایک مطلب آپ کے عمومی رویے کے طور پر منصفانہ اقدار کے قیام کی
تائید و حمایت کرتا رہے تو یہ ہے مزاحمت. ورنہ ہم احتجاجی شاعری کو جو عام عام انداز میں آج کل کے ہمارے مشاعروں میں پڑھی جاتی ہے اس کو اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ نہیں. یہ ہے حبیب جالب کے پاس مجھے نظر آتا ہے, میں نہیں مانتا, ہے نا. ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. ایک رویہ ہے, مکمل رویہ. خود فیض ترقی پسند تحریک کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں باضابطہ مزاحمتی ادب کی تخلیق کا جو وہ تھا انہوں نے کیا ان کے پاس بھی, لیکن احتجاج کی لئے اگرچہ تیز ہے لیکن ان کے بیشتر ادیبوں شاعروں کے پاس مزاحمتی رویہ ملتا ہے اور مزاحمتی شاعری ملتی ہے. ابھی فیض کا ذکر ہوا کہ آج بازار میں پاوا جہاں چلو, ہے, لیکن جب یہ ختم ہو گیا, ایک مقصد بھی ختم ہو گیا, آزادی حاصل ہوگی, سب ختم, لیکن اس کے بعد بھی جب یہ آتا ہے کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ اس رویے کی بنیاد پہ آتا ہے. دوسرے کسی شاعر کے پاس آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو آزادی کے حصول کے بعد اس پر تنقید نہیں ملے گی, لیکن اس کے پاس ملتی ہے. تو بس ایک اور مثال یہ دینا چاہ رہا تھا کہ فرانس میں آپ نے سارتر بڑا اہم ادیب تھا, ایک بڑا اہم دانشور تھا, اور ادب میں بھی اس نے بہت سارے یہ ہے کہ اس کی تحریک سے ادب میں بھی بڑی تبدیلیاں آئی. اس نے حکومت کے خلاف سڑک پر اتر کر احتجاج کیا, اور جب اس نے احتجاج کیا تو وہ تحریک زور پکڑنے لگی. حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لینے پر لوگوں نے ورغلایا. تو وہاں کے صدر نے جب یہ کہا کہ بھائی سارتر ایک دانشور ہے اور میں فرانس کی دانشوری کو قید نہیں کر سکتا, یہ رویہ ایشیائی ممالک میں شاید ہماری حکومتوں کے پاس بھی نہ ملے. تو لہٰذا مذاہبی ادب کو پنپنے کے لیے اس طرح کے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. تو شاید یہ ایشیائی ممالک میں یہ ماحول نہ ملے. لیکن ایک آخری بات میں اپنی کرنا چاہتا ہوں کہ مزاحمتی شاعری کی ایک چھوٹی سی عمدہ مثال کے طور پر میں ایک شعر, ایک نامعلوم شاعر کا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اس میں کوئی احتجاج نہیں ہے, کسی ایک واقعے کا ذکر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک کتا کہہ رہا تھا دوسرے کتے سے آج, ایک کتا کہہ رہا تھا دوسرے کتے سے آج, بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. یہ ہوتی ہے بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اردو میں اسی مزاحمتی رویے کی ضرورت ہے, اردو شاعری کو اسی مزاحمتی رویے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم احتجاج اور مزاحمت کے درمیان کے فرق کو سمجھیں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ زیادہ وقت لے لیا. بہت خوب سلیم صاحب. ایک طالب علم کو آپ نے سنا, بہت بہت شکریہ. بہت خوب سلیم صاحب, بہت شکریہ, بہت اور مغز آپ نے گفتگو کی.